नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिहि अन युसल व युफ़सिदूना फ़िल अर्दि उलाइका हुमुल क़ासिरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। हमने लास्ट सेशन में आयत नंबर 26 तक कंक्लूड किया था और अब इंशाअल्लाह जो है आयत नंबर 27 से का आगाज़ करेंगे और ये बहुत ही अहम मकाम है समझने का कुरान को कि अभी जो आयत की शुरुआत होती है बहुत ही बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला करते हैं। मतलब एक एक झिंझोड़ने वाली ये आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बअदिही मीसाक़िहिम, यानी जो तोड़ देते हैं अल्लाह के साथ किए हुए अहद को, यानी वादों को मजबूत बांध लेने के बाद। अब ये अल्लाह ताला ये क्यों कह रहे हैं कि भाई अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहु, अहद से अहदल्लाहु मिन बअदि मीसाक़िहिम, यानी जो तोड़ देते हैं अल्लाह के साथ किए हुए वादों को, अहद को मजबूत बांध लेने के बाद। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट मकाम है यहाँ पे। ये देखें, ये जो भी कुरान जो नाजिल हुआ है वो हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। कुछ वाकयात आएंगे, कुछ उलमा अंबिया इकराम, रसूल इकराम के जो है ना वाकयात आएंगे, बट एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट मैसेज टू अस। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला और बंदियों के दरमियान एक 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 कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट है, एक अहद है, एक वादा है। और उस वादे को जो है ना कहते हैं कि अहदे अल अस्द कहते हैं। अब ये पॉइंट शायद हम लोगों को मालूम होगा और हो सकता है कि मालूम नहीं है। मुझे इल्म नहीं था, तकरीबन 2015 तक मुझे इल्म नहीं था। हालांकि कुरान का मैं स्टूडेंट भी था, अरबी भी स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन 2015 तक ये हकीकत मेरे ऊपर वाज़ेह नहीं हुई थी कि ये अहदे अल अस्द क्या है। जिसका ये जो अहदे अल अस्द है, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो अग्रीमेंट, जो वादा हमने अल्लाह ताला से किया था, जिसका जिक्र सूरतुल आराफ में आएगा। और ये अहद, ये वादा जो है ना, हम आलम अरवाह में तमाम अरवाहें इंसानिया ने किया था। यानी हम जो थे इंसान, मतलब जब तक आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, उससे पहले हमारा जो है ना रूहानी रूहानी तौर पे हम मौजूद थे। और उसको हम मौजूद थे कहाँ पे? मरने के बाद हमको जो है ना, जो अच्छी रूह थी, वो ऊपर जाएंगी अल्लाह ताला के पास। उसको वो मकाम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो आलम अरवाह कहते हैं उसको। तो हम जो है ना, हमारी रूहें थी वहां पर, ठीक है ना। और तमाम तमाम रूहों से आलम अरवाह में की जो तमाम रूहें थी। अब रूहें कहाँ से? आदम अलैहिस्सलाम से लेके तो आखिरी में दुनिया के आखिर में जो भी इंसान आएगा, उनकी पूरी रूह वहां पे मौजूद थी, ठीक है ना। जिस्मानी शक्ल नहीं थी, रूह के तौर पे, तो उसको आलम अरवाह कहते हैं। तो तमाम रूहों ने अब इसमें मुस्लिम्स भी आ गए, नॉन मुस्लिम्स भी आ गए और सारे लोग आ गए, ठीक है ना। उन लोगों ने अल्लाह ताला से वादा किया। अब क्या वादा था कि क्या नाम है, वादा किया था कि अल्लाह ताला ने पूछा था उनको, क्या पूछा था? अल्लाह ताला ने ये पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम। ये पूरी एक 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 जो है ना, आप एक स्टेज ये देखिए कि एक अल्लाह ताला उनसे खिताब फरमा रहे हैं। सॉरी, खिताब फरमा रहे, बोलो, अल्लाह ताला मौजूद है वहां पे और तमाम रूहें जो है ना वहां पे मौजूद है, वो आलम अरवाह में। और फिर अल्लाह ताला एड्रेस कर रहे होंगे, अलस्तु बिरब्बिकुम। ये सूरतुल आराफ में इसका जिक्र है, इसकी तशरीह आगे चल के और पढ़ेंगे, लेकिन ये मकाम को समझना बहुत जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने पूछा उनके, अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अब इमेजिन कीजिए, आदम अलैहिस्सलाम की रूह से ले जो आखिरी इंसान पैदा होने वाला है इस दुनिया में कयामत से पहले, सबकी सबकी रूहें हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनको कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने एक ही जवाब दिया, कालू बला। कालू यानी कहना, कालू बला यानी क्यों नहीं है मेरे रब,
تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا. یعنی ایک تو یہ وعدہ ہوا نا، عہد العصر کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. تمام علماء کرام اس سے متفق ہیں کہ یہی وعدہ سب کی روحوں نے کیا تھا کہ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا اللہ ہے. تو اس کے بعد جب دنیا میں پیدا ہوئے تو کیا ہو گئے؟ فاسق ہو گئے، بے عمل ہو گئے، نافرمان ہو گئے، سرکش ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سب نے جو ہے نا اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ توڑا. کیوں؟ اللہ کو اپنا مالک، اپنا خالق اور اپنا حاکم ماننے کے بجائے خود حاکم بن بیٹھے. اب دیکھیں یہ جو ہم نے اللہ کو عہد تو مان لیا، لیکن ابھی یہاں پہ جو ہے نا مفسر کرام کیا فرما رہے ہیں کہ ہماری جب پیدائش ہوئی ہے، ہم جیسا جیسا بڑے ہوئے ہیں، اب اگر مسلم ہیں تو ہم نے کیا کر دیا کہ اللہ کو حاکم ماننے کے بجائے، اللہ کو مالک ماننے کے بجائے، اللہ کو خالق ماننے کے بجائے، اب اگر ہم مسلموں کی بات اگر کریں گے تو ہم کیا خود حاکم بن کر بڑھ گئے. خود حاکم. ابھی آپ یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ قرآن مجید کا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے تمہاری نفس کو الہ بنا کے رکھ لیا ہے. یہ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، مجھے قرآن کا وہ جو مقام ہے وہ یاد نہیں آ رہا ہے. یعنی نفس کو الہ بنا لینا ہے. اب نفس کو الہ بنانے کا کیا ہے؟ اگرچہ کہ ہم وہاں پہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ یا اللہ ہم تیری پیروی کریں گے، یا اللہ ہم تیرے جو ہے نا، تو ہمارا اللہ ہے، تو ہمارا خدا ہے، ہم تیری عبادت کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور لیکن پیدا ہونے کے بعد تو ہم نے وہ کانٹریکٹ کو توڑ دیا. اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کانٹریکٹ تو ہم نے وہاں پہ، وعدہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ کیا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، عالم ارواح میں کیا تھا. تو دیکھیں او عالم ارواح ایک جنت کا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسا حصہ ہے کہ جنت کے ایک حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور بہت سارے لوگ فرماتے ہیں کہ اٹ از اے ڈفرنٹ اینٹیٹی. لیکن وہ جو روحیں ہیں نا، ان کو جنتیں بھی دکھائی گئی تھی، دوزخ بھی دکھائی گئے تھے. تو جنت جو دیکھنے والے روحیں تھی، تو ان کے اس میں جو جنت ہے نا، اس کا تصور اگر دیکھیں گے تو ابھی آپ اور میں جو ہے نا، دیکھیں ہمارے ماؤنٹینز پسند ہے، ڈیپ ویلیز ہم کو پسند ہے، کیا کہیں گے، سی سائٹ ولاز ہم کو پسند ہے، بلڈنگز ہم کو پسند ہے. کہ کون نہیں چاہتا کہ میرا گھر، میری بلڈنگ ایک ایسی ہو کہ یہاں پہ بڑا سا لان ہو، ہریالی بھی ہو، وہاں پہ تھوڑا سا جھولا ہو، ٹھیک ہے نا، پھر وہاں پہ ندیاں بھی بہتی ہو. تو اسی لیے قدرتن جب ہم کوئی ڈیپ ویلی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اتنے خوبصورت منظر کو دیکھتے ہیں، جیسے پونا میں دیکھ لیں آپ، اتنا خوبصورت ماحول رہتا ہے. مہابلیشور چلے جائیں، اونٹی چلے جائیں، شملہ چلے جائیں، کلی منالی چلے جائیں، کہ مطلب ایک دل خوش ہو جاتا ہے. کیوں خوش ہوتا ہے؟ کہ اس سے پہلے ہم نے عہد الست میں جب ہم ٹھیکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو جو ہے نا جنت کے وہ وزٹ کروائی تھی، جو یہ کروائی تھی، تو وہ ہمارے ذہنوں میں ہے. اسی لیے اب ہم کو چاہتے ہیں کہ یار ہمارا ندی کے پاس کوئی ایسا ایک یہ ہو جہاں پہ نہریں بہتی ہو، نہر کے پاس ہمارا کوئی گھر ہو، سمندر کے پاس کوئی ہمارا گھر ہو، یا پھر ایسی پہاڑ کی چٹان پہ ہو، یا کھیتوں میں ہو. مطلب وہ جو کانسیپٹ ہے نا، جو ہم کو وہ آج یاد ہے، اسی لیے ہم کو اچھا لگتا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کنیکٹ کرنے کی کوشش کیجئے آپ لوگ. تو اب پیدا ہونے کے بعد ہم مسلمان جیسے لوگ جو ہے نا، بے عملی کر کے اس حالت کو توڑ دیا. تو ہم نے کیا بنا لیا؟ ہمارے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنے فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک مقام ہے کہ آپ نے اپنی نفس کو الہ بنا لیا. بنانا چاہیے تھا کس کو؟ نفس بولتی ہے کہ فجر کی نماز مت پڑھو، تو آپ نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، تو آپ نے نہیں اٹھے، کمبل میں سو گئے آپ. تو کس کا یہ؟ آپ تو جو ہے نا اپنی نفس کی اطاعت کی نا، تو پھر اللہ کی اطاعت کہاں سے ہوئی؟ تو یہی تو وعدہ توڑنا ہے اگر مسلمانوں کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو. یا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ انٹرسٹ مت لو، یا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ ماں باپ، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کرو. تو وہ تو نہیں ہوتی ہمارے کو. یا رشتے، خونی رشتے مت توڑو، خاص طور پہ خونی رشتوں کا بہت ہی آگے چل کے دیکھیں گے خونی رشتوں کا آئے گا. تو وہ تو عہد کو تو ہم نے توڑ دیا ساری. تو نافرمانی ہو تو ہم سن کس کی رہے ہیں؟ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا اللہ عبداللہ بن رہے ہیں، یا عبد الشیطان بن رہے ہیں. جو ہم اللہ کی اگر بات نہیں مان رہے تو عبد الشیطان، یعنی شیطان کے بندے بن چکے ہیں ہم لوگ. تو اسٹریٹ ابھی یہ بیچ کا راستہ ایسا کچھ نہیں ہے. ادھر آپ اللہ کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں. تو یہ بہت کلیئرٹی ہے اس میں. تو اب اگر غیر مسلم کے تناظر میں دیکھا جائے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہی رب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جب تمام غیر مسلموں کو
ایک موقع لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا, ایک موقع ایسا آتا ہے, ایک پیریڈ رہتا ہے, وہ پیریڈ واللہ عالم 1 دن کا رہتا ہے کہ 3 دن کا رہتا ہے کہ 30 دن کا رہتا ہے کہ سال بھر کا رہتا ہے کہ 3 سال کا رہتا ہے, واللہ عالم. تو ونڈو پیریڈ ایک اوپن ہوتی ہے. اب اس میں ہم جیسے لوگوں کو جو دعوت دینا ہے, تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر, تو معروف کی طرف یعنی اسلام کی طرف دعوت دینا, اگر وہ دعوت دے دیے, مان لیا اور وہ ونڈو پیریڈ میں آ گیا تو ٹھیک ہے, وہ بچ گیا جہنم سے. اگرچہ کہ کسی کو کسی نے دعوت نہیں دی, تو یہ دور میں علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کوئی نان مسلم بچا نہیں ہے, کہ کیونکہ سوشل میڈیا اتنا ہو چکا ہے اور یہ کمپیریٹیو ریلیجن انالیسس لوگ اتنے ڈیپر جا رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, پورا آدم علیہ السلام کون تھے, فرشتے کون تھے, جنت دوزخ وغیرہ آخرت, یہ ساری چیز معلوم ہے. تو ان پہ ایک حجت اتمام ہو رہی ہے بیکاز آف دا میڈیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اور ہم نے جو ہے نا ہاتھ بن کے رہنا ہے کہ میں نے میڈیا پہ یہ پوسٹ کر دوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں, میڈیا پہ پوسٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ اپنا حق یہ بھی ادھر بھی نبھائیں گے, میڈیا پہ بھی پوسٹ کریں گے, اور جو بھی میڈیا پہ اپنی چیزیں ہیں بہتر طریقے سے حکمت کے طور پہ یوزنگ دا بیسٹ ٹیکنالوجیز, اس میں بھی دعوت دینی ضروری ہے. تو بہرحال غیر مسلموں نے بھی اللہ کا عہد توڑا. تو ابھی اگر آپ اگزامپل دینا چاہیں گے کہ یہ لوگوں نے عہد کیسے توڑا, تو جو مصر کا جو ہے نا فرعون نے کیا کہا تھا, الیس لی ملک مصر, کیا دعویٰ کیا تھا اس نے؟ یہ تو بولا تھا کہ میں تو اللہ ہوں. یہ دعوت نہیں کیا تھا میں نے کبھی, فرعون نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ جو ہے نا میں نے تم کو پیدا کیا. وہ یہ بولتا, اس کا بیسیکلی جب قرآن میں جو اس کا جو یہ آیا کہ میں تمہارا خدا ہوں, میری بندگی کرو, اس کا مطلب یہ تھا, جو فرعون کا جو کلیم تھا کہ میں کھانا پینا جان لینا, ٹھیک ہے نا, وہ جیسے کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا, تو یہ سب اس کے ہاتھ میں تھا. یہ چاہتا تو کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا, چاہتا تو کوئی جیل میں کوئی پھانسی کی سزا کاٹ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا تھا اور بتاتا تھا کہ کیا میں انا ربکم اعلی, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, جان بھی میں بخش رہا ہوں آپ کی. تو جو فرعون کا کلیم تھا وہ اس لحاظ سے نہیں تھا کہ میں تم کو تخلیق کر رہا ہوں, میں پیدا کر رہا ہوں. اس کے مائنڈ میں بھی ایک تصور تھا. اسی لیے ڈوبتے ڈوبتے فرعون نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں, میں مانتا ہوں کہ جو ہے نا موسیٰ تیرا رسول ہے اور تو جو ہے نا is to be worshipped. لیکن that was the end. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی. اب اگر یہ آج کے کانٹیکس میں دیکھیں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں شرک ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے ذات میں جو شرک کیا اس کی کوئی واپسی نہیں ہے, جہنم اس کے لیے رسید کر چکی ہے, اسٹیمپ پڑ چکا ہے. اللہ کے صرف صفاتوں میں جو ہے نا جس نے شرک کیا, اور سب سے اہم بہت 99 صفاتیں اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنہ, اس میں الحاکم یعنی اس کو انگلش میں اگر ترجمہ بولیں گے تو سوویرینٹی جس کو کہیں گے, جس کو اردو ترجمہ اگر میں بولوں گا تو حاکمیت. تو غیر اللہ کی حاکمیت کو بھی تسلیم کرنا یہ سب سے بڑی بغاوت نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ غیر اللہ کی حاکمیت, اس کی سوویرینٹی, اس کے مالک بنا لینا, انہیں اپنے سر پہ بیٹھے والا ہے. اپنے آپ کو ایگزامپل ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جو میں صرف اتنا ایگزامپل دیتا ہوں کہ اپنے ملک میں بھی ہم جو ہے نا حاکم کسی اور کو بنا بیٹھے ہیں. کیوں؟ ہمارا ریزن یہ کیا ہو گیا, بہن کی بیماری لگ گئی ہے. بہن کیا ہے میں بعد میں بتاؤں گا. لیکن جو حاکمیت ہم ایکسپٹ کر چکے ہیں, ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے, کھانا پینا کرنا ہے, چلے جانا ہے, کوئی جد و جہد نہیں کرنی ہے, تو اس انڈائریکٹلی ہم جو حاکم ہم پہ اللہ تعالیٰ مسلط کر چکا ہے بغیر کسی ایفرٹ کے ہم اس کو قبول کر رہے ہیں, تو انڈائریکٹلی اس کی حاکمیت ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے ہی ملک میں نہیں, اب گلف میں بھی چلے جائیں تو حاکمیت کس کی ہو رہی ہے؟ محمد بن سلمان کی ہے, یا دبئی کے کوئی رولر کی ہے, یا ابو دھابی کے کوئی رولر کی ہے, یا کویت کے کوئی رولر کی ہے, یا عمان کے کوئی رولر کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیا کہ میرے لاز یہ ہے, میری شریعت یہ ہے, انٹرسٹ نہیں ہوگا. تو آج بتائیے کہ کون سی گلف کنٹری نے, ہم گلف کی مسلمان کنٹری کے بول کے ناچتے ہیں. ہاں ناچنا چاہیے, اللہ کا کرم ہے کہ کم سے کم کچھ نہ کچھ چیز اویلیبل ہے, اللہ کا کرم ہے. لیکن حاکمیت کس کی ہو رہی ہے؟ یہ حاکمیت ہو رہی ہے, اس کو کہتے ہیں عوامی حاکمیت. ایک تو یہ ہے کہ ایک ملوکیت ہے, ملوکیت یعنی کنگڈم, کنگ شپ, سلطان, امیر, بادشاہ جس کو کہیں گے, کنگ جس کو کہیں گے, جو کہ گلف کنٹری میں دکھیں گے آپ. اب یہاں پہ یہی لوگوں کے قاعدے قانون ہیں, تھوڑے بہت سعودی عرب میں وہ جو یہ ہیں وہ قانون ہیں, دوسرے ملک میں تو وہ بھی نہیں ہے. تو حاکم کون ہو گیا, یہ آپ کو بہت سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ اگلا جو سبجیکٹ جو ہم سمجھنے والے ہیں وہ بہت اہم ہے, اسی لیے اس کو ایلیبریٹ کرنا, یہ آیت میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا بہت ضروری ہے.
تو یہ جو کنگشپ جس کو کہیں گے، جس کو ملوکیت کہتے ہیں اردو میں، ملک، جس میں سلطان بھی آ گیا، امیر بھی آ گیا، اور بادشاہ بھی آ گیا، کنگ بھی آ گیا، یہ سارے گلف کنٹریز کا ایگزامپل ہو. اگر اب یہ گلف کے کنٹریز کو چھوڑیں گے تو ویسٹ میں کیا ہے، امریکہ میں کیا ہے، انڈونیشیا میں کیا ہے، ملیشیا میں کیا ہے، ہندوستان میں کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں پاپولر سوورینٹی، سوری سوورینٹی، یعنی اس کو عوامی حاکمیت کہتے ہیں، یعنی سول لوگوں کی، یعنی یہ لوگ، آپ اور میں، میرے جیسے لوگ جو ووٹ کرتے ہیں اور کسی حاکم کو سلیکٹ کرتے ہیں، تو بیسیکلی یہ لوگ ووٹ دے رہے ہیں ایکس کو، اور پھر وہ اقتدار پہ آ رہا ہے، اور وہ پھر جو نظام نافذ کرنے والا ہے تم پہ، وہ کیا اللہ کا ہے؟ نہیں. اگر نہیں ہے تو اس کو ووٹ دے کے تم جو ہے اس کو حاکم تو قبول کر رہے ہیں نا انڈائریکٹلی. اب آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہندوستان میں مسئلہ الگ ہے، میں بالکل آپ سے متفق ہوں، ہندوستان کے مسئلے مسائل الگ ہیں، لیکن آپ کو ان میں دیکھنا ہے کہ سب سے کم ووٹ تو دینا ہے ہم نے، لیکن سب اس میں کم جو پرابلمٹک ہے، پرابلمٹک تو سبھی ہے، سب سے کم پرابلمٹک کون ہے، اس کو آپ ووٹ دو. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو ہم پولیٹیکل حاکمیت کسی اور کی، لوگوں کی حاکمیت دے رہے ہیں، لوگ چوز کر رہے ہیں نا، چوز تو اللہ کا قانون ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کو لوگ اپنا ووٹ دے کے اٹ بیکمس سوورنٹی آف ہوم، سوورنٹی آف دا پیپل، رائٹ؟ تو یہ سمجھنے کی بہت بڑی ضروری ہے. پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس نے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب بہت اہم آیتیں ہیں، ہم ایکچولی بلیٹ پوائنٹس پہ بات کر رہے ہیں ابھی. تو یہ بہت اہم چیزوں پہ بات کر رہے ہیں ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ دیکھے نا، یہ ایسا کنٹینیویشن ہے. 27ویں آیت کی پہلی آیت ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا اہل الست کا، وہ وعدہ توڑ چکے ہیں ہم مسلمان جو ہے نا، جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کر رہے ہیں. تو وعدہ تو ہم نے توڑا ہی ہے. یہ آیت جو ہے نا، یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے. یہ وعدہ توڑنا بہت بڑی بات ہے، اس کا کبیرہ گناہ ہے، اس کے لیے ہم کو سزا ملے گی جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے. اور آگے کی کنٹینیویشن میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا لَا يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. اب یہاں پہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے حقوق العباد. اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی یعنی رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہوا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ قطع بہت ہم سے ہو جاتی ہے. یعنی یہ قطع رحمی، یعنی قطع رحمی کہتے ہیں رشتہ داری کو ختم کرنا. ٹھیک ہے؟ اب اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں. ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ کیوں ہم تکبر ہیں. ٹھیک ہے؟ اب وہ تکبر کیوں آتا ہے ہم کو؟ مال کی طلب میں، یا میرے پاس پیسہ اگر زیادہ آ گیا تو پھر میں تکبر ہو جاؤں گا کہ یار میں وہ جو میڈیم اور میڈیم سے نیچے جو رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے نا، میں پھر ان کو کیوں یہ کروں، میں ان کو میں انٹرٹین کیوں کروں. تو اس میں مطلب یہ، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایوری تھنگ ٹو ڈو ود دا کمرشل. مال ہے، ہر چیز کے پیچھے مال ہے. تکبر بھی آتا ہے تو مال کی وجہ سے آتا ہے. بہرحال جن کو تکبر نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے پھر شیطان دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہاں اسپیسیفکلی جو بات ہو رہی ہے، مال کے اعتبار سے بھی بات ہو رہی ہے اور تکبر کے اعتبار سے بھی بات ہو رہی ہے. تو اس میں بھائی کو ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر ذاتی جو ضرورتیں کے لیے ہے، وہ بھی ایک ریزن ہے کہ یہ رشتے توڑ دینا. پھر تکبر آ جاتا ہے اس میں کہ میری بات نہیں سنا انہیں، میری بات نہیں سنی انہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر یعنی ایک بڑاپن یعنی میرے کو بڑاپن نہیں دیے، میری خاطرداری نہیں کری، میرے جو ہے نا، میں داماد تھا، میرے کو ہاں جی نہیں کرے. میں گھر کا بڑا بیٹا تھا، میرے کو پوچھے نہیں. میں گھر کا جو ہے نا بڑی بیٹی تھی، میرے کو پوچھے نہیں. میرے کو یہ نہیں کرے، وہ نہیں کرے. تو بیسیکلی یہ اس کے پیچھے اخلاقی حدود بھی بہت ہوتی ہیں. تو یہ اخلاقی کی جو حدود ہوتے ہیں، دیکھیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری لمٹ کیا ہے. اگر ہم ہماری لمٹ کو نہیں سمجھیں گے نا تو پھر بعد میں یہ رشتے تو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے. تو اپنی لمٹ ڈرا اللہ تعالیٰ نے کر چکی ہے کہ بیٹے کی لمٹ کیا ہے، داماد کی لمٹ کیا ہے، بہو کی لمٹ کیا ہے، بیٹی کی لمٹ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ کزن کی لمٹ کیا ہے. وہ لمٹ جب کراس کرتے ہیں لوگ، اور وہ لمٹس مطلب وہ پورا جو ہے نا قرآن میں
پورا طریقے سے نقشہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. وہ نہیں کرتے، پسے کچھ ڈال دیتے ہیں، ہم پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، قرآن اور حدیثوں اور سنتوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں ہم. تو ہمارے شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں دو طرح کے تعلق جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اس آیت میں دو طریقے کا یہ ہے. اگر شریعت کی اگر بات کریں گے، تو ہمیں دو تعلق بہت ضروری ہیں، اور صرف دو ہی تعلق ہیں. ایک تعلق باللہ، اللہ سے تعلق، اور دوسری ہے حقوق العباد، حقوق اللہ جس کو کہیں گے نمبر 1، اور نمبر 2 حقوق العباد. تو اب حقوق اللہ کیا ہے؟ اللہ کو ایسے حاکم ماننا ہے، اس کو مالک سمجھنا ہے، اور اس کی بندگی کرنا ہے. اور بندگی کیسی کرنا ہے میں تھوڑا سا اگزامپل آپ کو دے چکا ہوں. ٹھیک ہے، اب جب انسانوں کی بات آتی ہے، حقوق اللہ کی بات آتی ہے، تو ہمیں کیا ہدایت ہے؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، یعنی سب آپس میں بھائی بھائی ہو کر اللہ کے بندے بن کر رہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس ذہن میں سب سے اہم ترین رشتہ جو ہے یہ سگے بھائی بہن. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی جب بھی قرآن کا اگر آپ سیکوینس اگر دیکھیں گے تو ہمیشہ جو ہے نا سیکوینس میں بہت بہترین اللہ تعالیٰ نے سیگریگیشن کیا ہوا ہے. اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمتیں ہیں. تو ہمارے اگر اہم ترین رشتوں کی اگر بات کریں تو نمبر 1 پہ ماں باپ آ جائیں گے. ان سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بعد اور میرے رسولوں کے بعد جو اطاعت کرنی ہے، جو سننا ہے، وہ ماں باپ کو سننا ہے. تو ماں باپ کے بعد پھر بعد میں جو اہم ترین رشتہ جو ہے نا سگے بھائی بہن ہے، پھر دادا دادی ہے، پھر دادا دادی کی اولادیں ہیں، تو اور پھر بعد میں اس کے بعد تمام چچا زاد کزنس وغیرہ آ جائیں گے. اس کے بعد پھر جو ہے نا ننیال کے طرف جائیں گے، پھر نانا نانی آئیں گے، پھر مامو خالہ آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ طریقے ان کے تمام کزنس آ جائیں گے. اب یہ ہونے کے بعد پھر بعد میں سسرالی والی رشتے آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سیکوینس بنا دیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ رشتوں کا یہ میں مزید ایلیبریشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسئلے ہمارا یہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں یہ اس کا ذکر، اس کا تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے امی جان تھے، بی بی آمنہ، اور جب حضرت عبداللہ کا انتقال جب ہو گیا تھا تو پھر ان کو کلیم کس نے کیا؟ ان کے ددیال نے کیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے چچاؤں نے کلیم کیا. ان کی پال پورزی وغیرہ کس نے کی؟ تو دادا دادی نے کی، مطلب ددیال والوں نے کی. سو ہے تو اس کا یہ تو ایگزامپل ہے اپنے پاس. ٹھیک ہے، اب دوسرا ایگزامپل یہ بھی ہے، یہ تو ون سائڈ کا ایگزامپل ہے. سیکنڈ سائڈ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہے نا، یعنی میں اس وجہ سے ظاہر کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ددیال کو ایسا نمبر 1 پہ رکھوں گا، اس کے بعد ننیال والوں کو رکھوں گا. ایکچولی دونوں تقریباً سیم ہے، دونوں کی بھی حق نبھانا بہت ضروری ہے. تو ایک ایگزامپل میں نے دے دیا کہ ددیال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے والد صاحب جو فوت فرما گئے، اس کے بعد جو پورا ذمہ جو ہے نا پالنا پوسنا وغیرہ، حضرت آمنہ کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اور ان کی ان کا پال پوس وغیرہ سب انہوں کی. اب یہ سیکنڈ ایسپیکٹ. دوسرا کیا ہے ایسپیکٹ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بیٹے 2 بیٹے حضرت حسن حضرت حسین، ان دونوں کو کیا کہا کہ یہ میرے اولادوں میں سے ہے. تو اولادوں میں سے ہے اور یہ میرا جسم بھی ہے، یہ بھی کہا. اور پھر اہل البیت بھی کہا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کے بیٹے یعنی ننیال والے بھی جو ہے نا وہ بھی اتنا ہی درجہ رکھتے ہیں جتنا ددیال کا رکھتے ہیں. لیکن پرائرٹی جب تمہیں کسی پہ خرچ کرنے کی بات آئی تو ددیال ہیز ٹو بی پرائرٹی. ٹھیک ہے؟ ہاں، اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ننیال میں کوئی بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہو اور ددیال میں اتنی ضرورت کسی کو نہیں ہے اور آپ صرف ددیال والوں کی کریں. تو نہیں، یہ جو ہے نا عدل، اسلام جو ہے نا عدل والا معاملہ ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے سبھی کو کرو، لیکن استطاعت اتنی نہیں ہے، آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، پیمنٹ کم ہے، لیکن ننیال والوں کو زیادہ ضرورت ہے، وہ نانیال والوں کو مدد کرنا تمہارے لیے فرض عین ہو جائے گا. یعنی فرض عین یعنی فرض نہیں ہوگا، لیکن آپ کو حق وہ ادھر زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا. اب اگر آپ کو یہ سسرالی والی رشتے بھی دیکھنے کے تو وہ تھرڈ کیٹیگری میں آتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ بھی کر جاتے ہیں کہ ددیال کو بازو ہٹا دیتے ہیں، ننیال کو بازو ہٹا دیتے ہیں، اور پھر صرف جو ہے نا سسرالی رشتوں کو نبھانے لگتے ہیں. چوتھی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ ددیال کو بھی چھوڑ دیا، ننیال کو بھی چھوڑ دیا، سسرال والوں کو بھی چھوڑ دیا، اور صرف دوستوں میں لگے ہوئے ہیں، دوستوں وغیرہ میں انویسٹ کر رہے ہیں، سارا چیز وہ لینا دینا کرنا کرانا یہ سب جو ہے نا سب چھوڑ دیے. تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اسلام ایک عدل و اجتماعی کا دین ہے، وہ ہر ایک کے حقائق نبھانا ہے اور بہت اہم ہے. تو
یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا. تم تھوڑی تھوڑی سی باتوں کو تکبر کی وجہ سے, اخلاقی حدود کی وجہ سے, یعنی میں پنے کی وجہ سے کہ میں بڑا بھائی ہوں میرا سنو, کچھ مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا میری بات نہیں سن رہے آپ لوگ, کچھ مطلب کبھی کبھی فیمیلز کی طرف سے ہو جاتا ہے, کبھی میلز کی طرف سے ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ, اور میں حدیث شریف ہے, جس نے خونی رشتے توڑے اللہ کی قسم وہ جو ہے نا جنت کی اس کو خوشبو بھی نصیب نہیں. اور آج دیکھو ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے پتا ہے آپ کو؟ ہم قرآن سے دور ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہم قرآن کو سمجھنے کے بعد, پہلے تو سمجھتے نہیں ہیں, اور جو لوگ سمجھتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیز ہو رہی ہے. تو جو صاحب سمجھ ہے, جو جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے چکی, وہ کم سے کم وہ تو جو ہے نا منقطع نہیں کریں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بہت ضروری ہے. جو جس نے رشتے توڑے وہ جنت میں اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی, جانا تو دور کی بات ہے, خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. تو یہ اہم بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عہد جو ہے نا یہ کانٹریکٹ ہے, سوشل کانٹریکٹ ہے, بھائی بھائی کا کانٹریکٹ ہے, ماں باپ کا کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارا اور اللہ کا بھی کانٹریکٹ ہے, جو ہم نے عہد الست میں کیا تھا کہ الست بربکم, ہم نے کہا تھا قالو بلا, اے اللہ ہم تیرے ہی, تو ہی رب ہے ہمارا. تو وہ بھی کانٹریکٹ توڑ دیے ہم نے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کانٹریکٹ فی اللہ. اب کانٹریکٹ فی حقوق اللہ, وہ بھی توڑ رہے ہیں. ماں باپ سے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں, بیویوں کا سن کے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں, کہیں بیویوں کا سن کے ماں باپ کو چھوڑ دے رہے ہیں, ماں باپ کا سن کے بیوی کو چھوڑ دے رہے ہیں آپ. اور اچھا, اب یہ بات آ گئی تو آگے کی آیت کر کے میں ایک بہت امپورٹنٹ نقطے پہ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا. اللہ ایز اے کنٹینیوشن آیت میں کرتے ہیں کہ وہ یفسدون فی الارض, اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہ لوگ. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کیوں بول رہا ہے کہ یفسدون فی الارض, یہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں بول رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہر ایک آیت اتنی امپورٹنٹ ہے. اس سے دو شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد جو کرے تھے وہ توڑ دیے, نمبر 1. اس کے بعد والی کنٹینیویشن میں قرآن کی آیت میں کیا آیا کہ وہ لوگ, ان کو جو کہا تھا کہ رشتوں کو باندھے رکھو, انہوں نے توڑ دیا. تو اس سے آؤٹ کم کیا نکل رہا ہے یہ آیت میں بیان کر رہا ہے, وہ یفسدون فی الارض. تو اس سے ہوگا کیا؟ زمین میں فساد برپا ہو گیا. آپ ہی دیکھ لیجئے کہ کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکال لیے یا انہیں نکل گیا تو کیا ٹینشن میں نہیں ہے, یا فساد نہیں ہے دنیا میں, یا بیٹا ماں باپ کی طرف سے چلا گیا, ٹھیک ہے, یا بھائی بھائی میں جھگڑے ہو گئے, شادیوں میں مل رہے تو بھی ایسا مل رہے کہ تو کون اور میں کون, تھے تلواریں میان میں صرف ہاتھ میں دینے کی باقی ہے, باقی کا تو جو ہے نا گردن کاٹنے کے, مطلب اتنے دشمن ہو چکے ہیں. اور سب سے بڑی زبان ہے اللہ کی قسم, جس کی زبان اچھی ہے اس دنیا میں, انہیں جنت اللہ تعالیٰ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ایک حدیث میں پیش کر دوں, یہ مجھے تم نے جو ہے نا 3 چیزوں کی ضمانت دے دو, جنت تمہارے لیے میں گارنٹی دیتا ہوں. ایک مجھے یاد نہیں ہے, دوسری جو ہے نا اپنے شرمگاہ کی حفاظت ہے, اور دوسری جو ہے نا اپنی زبان کی. پہلا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, پہلا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. دوسری یہ ہے کہ زبان, اس کی گارنٹی دے دو کہ اس کو صحیح جگہ یوز کرو. اور تیسری چیز ہے, ایک زبان ہو گیا, میں ابھی بتایا تھا میں, تو یہ 3 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے نا ہمارے لیے, زبان تو ہی کنٹرول نہیں ہوتی ہے نا, یہی تو فساد کی جڑ ہے نا ہمارے لیے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا بہنوں بھائیوں, ماں باپ میں, سسرال والوں میں, بھووں میں, کیا کہیں گے دامادوں میں, سسرالی رشتوں میں, ننیالوں میں, وانیالوں میں, یہ سب عہد کانٹریکٹ جو اللہ سے کرے والے ہیں تم نے کہ ہم تیرا عمل کریں گے میرے خدا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول تو دیے, لیکن اس کے کنڈیشنز ہیں, اور جب تک کنڈیشنز فلفل نہیں کریں گے, امن کہاں سے آئے گا خاندانوں میں, میاں بیوی میں امن کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے, تو سمجھ رہے, تو اس سے ہوگا کیا؟ فساد ہوگا. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں نا, وہ یفسدون فی الارض. تو اب اس کا رزلٹ کیا نکلیں گا اگر ایسا ہوا تو؟ اولئک هم الخاسرون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, میں میرے دل سے ایک ورڈ ایڈ کر رہا ہوں, آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک هم الخاسرون, یعنی قاصر کہتے ہیں نقصان اٹھانے والوں کو. اولئک هم, یہ سارے کے سارے, یہ جو لوگ کریں گے نا, جو لوگ یہ کر رہے ہیں, 27ویں آیت جو شروع ہوئی ہے, بہت چھوٹی آیت ہے لیکن بہت بڑے اس کے مفہوم معنی ہیں. تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جو خونی رشتے توڑتے ہیں, جو ننیال کے رشتے توڑتے ہیں, دریال کے رشتے توڑتے ہیں, سسرالی رشتے توڑتے ہیں, ان سے پہلے بہنوں بھائیوں کے رشتے توڑتے ہیں, ماں باپ سے رشتے توڑ دیتے ہیں, اپنے بیٹوں سے رشتے توڑ دیتے ہیں, بیٹیوں سے رشتے توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اولئک خاسرون, یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آیت نمبر 28,
یہ دیکھیں یہی مقام اللہ کی قسم، یہ جو مقام ہے نا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ جانا، تھوڑا اتنا کم سے کم آ جانا چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. دیکھیں ہم فتوے قرآن سمجھ کے، میں بھی کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، میں قرآن کے درس قرآن میں جا کے سمجھ کے، اور وہ ہے نا ایک حدیث شریف جو ہمارے تبلیغی بھائی بار بار کہتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک حدیث بھی معلوم ہے یا قرآن کا ایک تو اس کی بھی تبلیغ کرو. تو اس فرائض کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور میرے کچھ بلولی کے بھائی ہیں، میں ان کو بھی کہا تھا کہ میں غفار مل صاحب کا جو انہوں نے قرآن سکھانے کا سلسلہ تھا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی وہی کروں. انہوں نے کیا کیا تھا کہ قرآن کو عام کیا تھا، تو یہی میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. غفار مل صاحب میرے جو بلولی کے. تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو اتنا تو کم سے کم سمجھو کہ وہ کیا سامنے والے امام صاحب یا مفتی صاحب یا حافظ صاحب جو پڑھ رہے تراوی میں یا نماز میں جو پڑھ رہے، تھوڑا بہت تو سمجھا کرو، کم سے کم 30-35%. تو وہ کیوں کر رہا ہوں کہ یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے آیت نمبر پہ کئی اب انداز بیان، اگر ہم کو اگر اس کا میننگ نہیں معلوم تو کیسا پڑھ لیتے بتا دو. جو نارمل آدمی پڑھ لیتا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اب پڑھ لیے، اس سے کیا معلوم ہوا ہمارا؟ پڑھ تو لیے، ہر حرف پہ 10-10 نیکیاں تو مل گئی ہم کو، لیکن ایکچولی حاصل کیا ہے؟ ایسنس ملا اس سے کچھ؟ حاصلات ہوا اس سے کچھ؟ بالکل نہیں. اب یہ دیکھو انداز بیان کیا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. یہ اللہ تعالیٰ کا انداز بیان ہے. کیف تکفرون، ہاؤ ڈیئر یو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے یہاں پہ سٹریس. ہاؤ ڈیئر یو، تم کیسے کفر کرتے ہو؟ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. یہ ہے جلال، یہ ہے قرآن کو سمجھنے کا. تھوڑی بہت عربی سمجھ میں آ گیا. دیکھیں میں بھی عربی نہیں سمجھا ہوں، لیکن یہ در سے درا قرآن سے جو میں نے تھوڑا سا علیحدگی قریب جیسا جیسا چلتا چلا گیا، ویسے ویسے الفاظ میرے دل پہ واضح ہوتے چلے گئے. اسی لیے وہ تھوڑا سا میں سمجھنے کی یہ کر چکا ہوں. الحمدللہ تھوڑا بہت آ جاتا ہے. تو میں تم سے گزارش ہے کہ قرآن پہ تھوڑا سا فوکس کریں، ہر دن 15 منٹ فوکس کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ہاں تو یہ بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے کہ تم کفر کیسے کر سکتے ہو. اب کفر بھی دیکھیں، یہ صرف وہ جو کفر کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے جو لوگ میرا دروس اٹینڈ کیے ہیں ان کو معلوم ہے کفر دو طریقے کے ہیں. ایک کفر ڈائریکٹ انکار کرنا اللہ رسول کا، اور اور وہ کافر ہو جانا سیدھا سیدھا، یہ ایک الگ کفر ہے. دوسرا کفر کس کے لیے؟ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے. ہم کفر کیسا کرتے؟ عمل نہیں کر کے. کفر میں نے بتایا کہ کفر کا مطلب انکار کرنا. ڈائریکٹ کفر کرسچینٹی اور ہندوازم میں کیا ہو گیا، وہ لوگوں نے اللہ رسول کا انکار کر دیا اس لیے کفر ہو گئے. اب ہم عملے کفر کر رہے ہیں، یعنی انکار کر رہے ہیں. کس چیز سے انکار کر رہے ہیں؟ عمل سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے. تو ہاؤ ڈیئر یو، اللہ کی بات مانتے کیسے نہیں ہو؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے علاوہ حاکم کس کو مان رہے ہو تم؟ اسد الدین اویسی کو مان رہے ہو تم؟ راہل گاندھی کو مان رہے ہو تم؟ یا بی جے پی کو مان رہے ہو تم؟ یا محمد بن سلمان کو مان رہے ہو؟ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ میں آیات نمبر 27 کا آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ کفر کیسے کرتے ہو آپ؟ پھر اس کے بعد صلہ رحمی کے رشتے توڑتے کیسے ہو آپ؟ یہ بھی کفر ہے نا. ایز اے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو مسلم لوگوں کے لیے ہاؤ ڈیئر یو ڈس اوبیئنگ می، یہ ہے اللہ کا کلام. اب یہ دونوں کے لیے بھی ہے، جو کفر ڈائریکٹ ہے وہ بھی، اور مسلمانوں کے لیے بھی جو عملاً طور پہ انکار کرتے ہیں. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کیا پتا ہے تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. آگے فرما رہا اللہ پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ دیے جاؤ گے. تو اس مقام پہ، یہ مقام پہ ایک بہت بڑی گہری حکمت اور فلسفے کی بات بیان کی گئی ہے، جو آج کل ہماری نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے، بالکل اوجھل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے. ٹھیک ہے؟ کنتم امواتا، جس کو قرآن نے بتایا کہ ہم مردہ تھے. کنتم امواتا، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے، تو سورہ غافر اور سورہ مومن میں اس کی جو الیبوریشن ہے، اس کی وضاحت میں آئی ہے کہ سورۃ البقرہ سے، جو کہ یہ سورۃ الغافر اور سورۃ المومن جو ہے نا سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، لہٰذا یہاں جو ہے نا اس کا تذکرہ کیا گیا. سورۃ البقرہ میں تذکرہ کیا گیا کہ اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے. کیا نقل ہوا ہے؟
کہاں پہ؟ سورۃ الغافر میں، کہ اے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جب پڑھ کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں اچھے سے، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ ہم پر موت وارد کی اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہم کو، ٹھیک ہے، اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ بھی کرے گا، ٹھیک ہے. اب ہم نے اب اب یہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ اس کے پیچھے قرآن کیا کہتا ہے کہ 2 بار ہم کو پیدا کیا گیا اور 2 بار ہم کو جو ہے نا موت بھی آئے گی. تو اب اس سے اس پیچھے علماء کرام فرماتے ہیں، اس میں ابن کثیر بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اور دوسرے مفسرین اکرام بھی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ انسان کی تخلیق، یعنی انسان کو پیدا اول کہاں ہوا ہے؟ عالم ارواح، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قالو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ اس کو عالم ارواح کہتے ہیں. تو یہ جو ارواح تھی ہماری، یعنی روحیں جو تھی ہماری، وہ لشکروں کی صورت میں تھی، لشکروں کی صورت میں، یہ قرآن فرماتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کیا شکل تھی، لشکر مطلب کیسا تھا کیا نہیں، وہ ابھی فی الحال ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا، جس کا نام عہد الاسد ہے، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لے کے، ہم سے عہد لے کے انہیں کیا کیا؟ سلا دیا. تو یہ جو سلانا تھا، یہ تو پہلی موت، ٹھیک ہے نا، جو کہ ہم آلریڈی گزار کے آ گئے، ٹھیک ہے. تو اب یہ پہلی موت کیوں کہا گیا؟ دیکھیں نا، آپ اس میں تو موت تو جسم تو تھا نہیں، تو موت کیسی ہوئی بلکہ آپ کا ذہن میں سوال آ رہا ہوں گا. تو اس میں یہ کہنا ہے کہ دیکھیں، تشبیہ جو ہے نا موت کی اور نیند کی، جو ہے نا دونوں کو جو ہے نا ایگزامپل کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے نا ایک نیند بھی جو ہے نا ایک موت کا حصہ ہے. تو اس حساب سے ہماری موت، علماء کرام اس میں تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، موت کی اور نیند کی باہم تشبیہ دی گئی ہے. تو پھر بعد میں نیکسٹ کیسا ہوا؟ پھر دنیا میں عالم قلب کا مرحلہ، عالم قلب یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے جو روح جو مٹی سے بنایا، پھر بعد میں روح پھونکی، تو وہ دوسری یہ پہلی یہ تھی، ٹھیک ہے نا. تو اس سے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ایک متفق علیہ یعنی جو حدیث ہے، جو صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے، ٹھیک ہے، کے مطابق رحم مادر یعنی امی کے پیٹ میں، اماؤں کے پیٹ میں جو ہے نا جب بچہ جو ہے نا یا بچی 4 مہینے کے ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ جو حنفی، الحمدللہ ہم تقریباً زیادہ تر لوگ حنفی ہیں، یا حنفی نہیں بھی ہیں تو دوسرے بھی ائمہ کرام کا جو بھی فالو کرتے ہیں، اس میں ڈزنٹ میٹر، کیا کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں. تو اس میں امام ابو حنیفہ کے طور پہ یہ جو حدیث، جس کا حوالہ یہ حدیث سے دیتے ہیں کہ 4 مہینے میں جو ہے نا ہمارے جو ہم جو پیٹ میں رہتے ہیں ان میں روح اللہ تعالیٰ پھونکتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہمارا جسد یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہماری روح بھی جو ہے نا، تو یہ کچھ مراحل اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ 2 بار، ایک بار جو ہے نا عالم ارواح میں آپ کو سلا دیا گیا، تو وہ پہلی موت تھی. پھر بعد میں آپ کو زندہ کیا گیا، کب؟ جب آدم علیہ السلام کا یہ بنا کے، مٹی سے بنا کے اس پہ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی. تو یہ ایک موت اور ایک پیدا ہونا ہو گیا. باقی اب موت کب ہوں گی؟ اب جب ہم مر جائیں گے، آپ، میں، کوئی بھی، وہ دوسری موت ہو جائے گی. اب ہم کو پھر سے اٹھایا جائے گا، کب؟ قیامت کے ٹائم پہ. تو یہ 2 موت اور 2 زندگیاں ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. تو یہ ہے. پھر یہاں پہ آیت نمبر 28 ختم ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ 29 آیت میں فرماتے ہیں کہ هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، ٹھیک ہے. هو الذی خلق یعنی تخلیق کرنا، پیدا کرنا، لکم ما فی الارض، ٹھیک ہے نا، وہ زمین میں آپ سب لوگوں کے لیے جمیعا، بہت کچھ ساری چیزیں یہ ہے. تو اب یہ آیت نمبر 29 سے جو ہے نا ابھی بہت اہم موضوع سٹارٹ ہو رہا ہے. اب یہ موضوع ہے بیسیکلی، اب جو جس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہیں، یہ کانٹیکسٹ ہے خلافت. اب آیت نمبر 29 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 سے خلافت کا جو ایک مضمون شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان الدنیا خلقت للم وانتم خلقتم للآخرہ،
یعنی یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائی گئی. یہ دیکھو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہاں اب میں 29ویں آیت سے کیا چالو ہو رہا ہے؟ ایک مضمون چالو ہو رہا ہے. کس چیز کا؟ خلافت کا. ٹھیک ہے نا. اب خلافت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کے کانٹیکس میں حدیث آپ کے سامنے رکھا ہوں. کون سی حدیث ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سوری حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے، تمہارے لیے بنائی گئی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے. ٹھیک ہے. پھر بعد میں اب جو اگلی آیت آنے والی ہے وہ اگلی آیت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. خلافت عرضی. ٹھیک ہے. یعنی زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ انسان کی خلافت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اب میں یہ کیوں بول رہا ہوں؟ آگے چل کے دھیرے دھیرے وی ول کیا کہیں گے، ڈیکوڈ ایوری تھنگ. ہم چیز دھیرے دھیرے ساری چیز کھولیں گے ان ڈیٹیل جہاں جو بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو خلافت کا مضمون چالو ہو گیا. اب آگے آئے جو آنے والی ہے اس پہ جو ہے نا اور زیادہ یہ کیا. اب یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بنوا رہے کہ میں تم کو خلیفہ بناؤں گا. خلیفہ بناؤں گا تو میں زمین فی الارض بناؤں گا. زمین بنایا تمہارے لیے، بنایا ہر چیز زمین کی تمہارے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ مسلم تھے. اور مسلم کے لیے پھر خلافت اسائن کی گئی ہے. اب خلافت کہتے کسے ہیں آگے چل کے ہم یہ آگے آیتوں کی تشریح میں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 29 کی کنٹینیویشن میں، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا. ٹھیک ہے. 29 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تو پہلے تخلیق کیا. تو تخلیق کرنے کے بعد یعنی انسان بنایا. انسان بنایا تو اس سے پہلے پھر میں نے کیا کیا؟ بنانے سے پہلے زمین بنا دیا اور زمین میں بہت ساری چیزیں میں نے عطا فرمائی آپ کو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کنٹینیویشن میں آیت نمبر 29 میں یہ بول رہے ہیں کہ پھر میں آسمانوں کو، پہلے زمین کی تخلیق کی پھر بعد میں آسمانوں کو بنایا. کتنے آسمان تھے؟ 7 آسمانوں. ٹھیک ہے. تو اب ہم کو دیکھیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ 7 اب تو دیکھیں نا، ہم تو پہلے آسمان پہ بھی نہیں گئے ہیں نا. سائنس اتنی آگے بڑھ چکی ہے ہماری، ٹیکنالوجی، چندریان بھی گیا ہے تو، لیکن پھر یہ تو پہلے ہی آسمان کی باتیں ہو رہی ہے نا. ابھی پہلے آسمان کی بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے ابھی سائنسی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم نے جانا ہے، پتا کرنا ہے. ابھی تک بھی تقریباً ہمیں مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم 20% بھی پتا کر چکے ہیں پہلے آسمان میں. تو یہ متشابہات ہیں. یعنی 7 آسمانوں کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ وی ڈو ناٹ نو ریئلی. ٹھیک ہے نا. تو ابھی اسی طریقے سے پورا طریقے سے واقف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر لاسٹ میں کنکلوڈ کر رہے ہیں آیت نمبر 29 کو، وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی اسے ہر شے کا علم حقیقی حاصل. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے یہاں پہ تیسرا رکوع ختم ہوتا ہے. ہمارے پاس اور ابھی 15 منٹ ہے تو 15 منٹ میں ہم چوتھا رکوع چالو کریں گے. اور چوتھے رکوع میں دیکھیں گے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 30 to 39 تک یہ چوتھا رکوع ہے. تو اب جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اب خلافت کا مضمون سٹارٹ ہو گیا ہے. اب وہ خلافت شروع کہاں سے ہوئی تھی دیکھتے ہیں. ابھی آگے ہم لوگ آیت نمبر 30 سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. دیکھیں یہ خلافت جو الفاظ ہیں نا وہ کچھ علماء کرام نے یوز نہیں کر لیے ہیں، یا میں جو یوز کر رہا ہوں وہ ایسے یوز نہیں کر رہا ہوں الٹا. یہ قرآن کے یہ ہیں. یہ دیکھیں نا آیت نمبر 30، ترجمہ پڑھ لیں آپ. ٹھیک ہے نا. میں ترجمہ تو چھوڑیے، میں صرف اس کی یہ پڑھتا ہوں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. ختم آ رہی ہے ضروری ہے، خلیفہ پہ ختم ہو رہی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے اور یاد کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یاد کرو جب کہا تھا تمہارے رب نے، ٹھیک ہے نا، فرشتوں سے، ٹھیک ہے نا، فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. یہ ہے ترجمہ. ٹھیک ہے جی. اب خلیفہ کا کانسیپٹ آپ کو بہت سمجھنا ضروری ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اور خاص طور پہ آج کل کے کانٹیکس میں معلوم ہو رہا ہے کہ خلافت ہے کیا، اس کے پیچھے ایکچولی بیک گراؤنڈ ہے کیا، شروع کہاں سے ہوا تھا. شروع یہاں سے ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آدم علیہ السلام سے ہوا تھا خلافت. ٹھیک ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ خلیفہ کو کہتے ہیں، نائب کو کہتے ہیں.
اب नायब यानी एक टिपिकल, मैं उर्दू अल्फाज यूज कर रहा हूँ, नायब कहते हैं उसको इंग्लिश में अगर बोलूंगा तो रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। खलीफा यानी रिप्रेजेंटेटिव, खलीफतुल्लाह यानी खलीफा का अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव। अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव कौन है दुनिया में? सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम। फिर दूसरे कितने सबसे टॉप के 1,25,000 रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? अंबिया इकराम और रसूल इकराम, ठीक है। उनके बाद उनका रिप्रेजेंटेशन कौन किया? उम्मत मोहम्मदिया की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं अब ये तुम्हारे पास क्या छोड़े जा रहा हूं? कुरान। और क्या छोड़े जा रहा हूं? मेरी सुन्नत। दोनों को क्या करना है? दांत तले बांध लेना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी होके, ठीक है। वो पकड़ लिया, इन्हें बच गया, जो छोड़ गया उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम किसके रिप्रेजेंटेटिव हुए? अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों? कार्य रिसालत की जिम्मेदारी किस पे आ गई? हम पे। किसने डाली? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनको किसने कहा? अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा दर्ज किया? कुरान में। तो हम रिप्रेजेंटेटिव हो गए किसके? अल्लाह के। समझ रहे हैं बात आप? ठीक है, मैं इलाबरेट बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा कि खिलाफत किसको कहते हैं। खिलाफत, सॉरी, खलीफा उसको कहते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है। प्राइम मिनिस्टर का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रेसिडेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, जनरल मैनेजर जो कंपनी का है उसका भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है जी। जो एक कंपनी है, कंपनी के भी जो है ना रिप्रेजेंटेशन होती है। कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, एग्जीबिशन में जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि मैं जाऊं, दूसरा कोई कलीग हो सकता है, वो रिप्रेजेंट करेगा कंपनी को। तो हम जो मुसलमान हैं, एवरी मुस्लिम इज अ पोटेंशियल खलीफा, ठीक है। आई रिपीट, एवरी मुस्लिम इज अ पोटेंशियल खलीफा, ठीक है जी। तो अब इसका और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको अगर दुनिया के एतबार से देना चाहूं, तो 1947 में आपको मालूम है कि अंग्रेज जो है ना हमारे ऊपर हुकूमत किया करते थे। तो रानी कहाँ बैठी थी अंग्रेजों की? आज भी जो है ना, जो माइग्रेशन करते हैं, जो इमिग्रेशन करते हैं यूके को, वो फॉर्म पे साइन करते हैं कि हम रानी महा क्वीन का जो है ना हम पालन करेंगे, हर एक अल्फाज का पालन करेंगे, उसके बगैर साइन करे बगैर तुम्हारा एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं होता है। तो वहां पे जो है ना क्वीन का तुम साइन कर रहे हो, वी विल ओबे, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट वी ओबे द क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अहद कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हम जो है ना वो रानी की ये करेंगे, ठीक है ना। तो वो रानी ने क्या किया था जब इंडिया में भेजा था? वो खुद आई थी चलने के लिए, ये के लिए। तो बेसिकली उसने क्या भेजा था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो असल बादशाह कौन थी? मालिका थी, यानी क्वीन थी, इंग्लिस्तान की, इंग्लैंड की, यूके की, ब्रिटिश की। तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो कहां पे आया? उन्हें दिल्ली में आया, ठीक है। दिल्ली में उसका नाम किया गया, कोई हिस्ट्री हम सब ने पढ़ी हुई है लेकिन हम नाम भूल गए हैं, तो उसको कहते हैं वॉइस रॉय। वॉइस रॉय कहते हैं उनकी टर्मिनोलॉजी में। वॉइस रॉय था उनका जो कि दिल्ली में भेजता। उन्हें क्या करता था वॉइस रॉय? जो रानी जो हुक्म भेजती थी, कहां से? इंग्लिस्तान से। वो सारे के सारे हुक्म एज इट इज, 0.1% डेविएशन होके एज इट इज इंप्लीमेंट करता था दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में बैठ के। और फिर उसके भी फिर रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग सिटी में, अलग अलग इसमें थे। तो बेसिकली ये एग्जांपल है, इसको खलीफा कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, ठीक है जी। तो ये है। तो अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं कि फरिश्तों को कह रहे याद करो जबकि कहा था तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कि मैं बनाने वाला हूं जमीन में एक खलीफा। यह आयत नंबर 30 है की शुरुआत है, ठीक है ना। और मैंने जैसे कहा कि हर मुसलमान एक पोटेंशियली खलीफा है, रिप्रेजेंटेटिव है। किसका? अल्लाह का। और वो क्या करेगा? उसका कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान क्या है? कुरान है। तो कुरान में जो लिखे वाला है वो अप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले वो खुद अमल करेगा। वॉइसराय करता क्या था? हुकुम, यस आई ओबे माई क्वीन। तो हमारा क्या तर्ज अमल होना चाहिए? यस आई ओबे माई लॉर्ड, माई गॉड, माई अल्लाह, माई रब। सबसे पहले मैं ये 5 फुट के 6 फुट के जिस्म पे तो पहले ओबे कर लूं कुरान को, ठीक है। ये ओबे करने के बाद वायसराय क्या करता था? दिल्ली से क्या कहेंगे, दूसरे सिटीज वगैरह में भेजता था उसके वायसराय को। वो लोग भी फिर इंप्लीमेंट करते थे। तो हमने भी हर जगह इंप्लीमेंट करना है किसको? कुरान को। समझ रहे हैं आप? तो ये है बेसिकली खलीफा, रिप्रेजेंटेटिव, इसके मीनिंग, ठीक है ना। तो
اب آیت نمبر جو 30 چالو ہو چکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آگے کنٹینیویشن میں فرماتے ہیں کہ خالو تجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء، یعنی انہوں نے کہا، کن نے؟ فرشتوں نے. اللہ تعالیٰ بتایا نا کہ میں جو نا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، اس سے پہلی والی آیت میں، پہلے والے سینٹینس میں قرآن کے آیت نمبر 30 میں. تو پھر کنٹینیوشن میں کہا، جواب دیا فرشتوں نے. کیا جواب دیا؟ کہ آپ زمین میں ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جواب اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں کون؟ فرشتے. تو آگے اللہ تعالیٰ سوری فرشتے کنٹینیو بول رہے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقصید میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کنکلوڈ آیت نمبر 30 ہو رہے ہیں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کر رہے ہیں. فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کیا بولا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین. اس کے جواب میں فرشتوں نے دو چیزیں کہی. نمبر 1 چیز کیا کہی؟ کہ آپ زمین میں ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا. یہ پہلا جواب تھا فرشتوں کا اللہ کو. پھر دوسرا جواب کیا تھا؟ یا اللہ، ہم تو آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی تقصید میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ کیا بات کر رہے ہیں فرشتے؟ ٹھیک ہے. تو اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے کہ فرشتے جو ہے نا ذرا جیلس ہو گئے اللہ تعالیٰ سے. جیلسی آ گئی انسان کے لیے. کیوں؟ یار ہم تو مطلب اٹھ بولے تو اٹھ، بیٹھ بولے تو. فرشتوں کا کام ایکچولی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے. کچھ پہاڑ کے فرشتے ہیں، کچھ آسمانوں کے فرشتے ہیں، کچھ ہوا کے فرشتے ہیں، کچھ موت کے فرشتے ہیں، کچھ جو ہے نا گھر کے فرشتے ہیں، کچھ جو ہے پہاڑوں کے فرشتے ہیں، ہوا کے فرشتے ہیں، بارش کے فرشتے ہیں، بادلوں کے فرشتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے ہیں. ٹھیک ہے. اور روڈ کے فرشتے ہیں، زمین کے فرشتے ہیں، کھیتوں کے فرشتے ہیں، آگ کے فرشتے ہیں. تو یہ سارے فرشتے، ان کا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کو اٹھ بولے تو اٹھ، بیٹھ بولے تو بیٹھ، یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو لگا کہ ہم اتنی عبادت میں ہیں، اللہ خلیفہ تو ایکچولی ہم کو دینی چاہیے خلافت. آپ یہ قرآن کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. وہ تھوڑا سا جیلس ہو گئے کہ یہ خلیفہ میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں. تو یار اللہ، خلافت تو ہم کو دے دے میرے خدا. اسی لیے تو سوال یہ پوچھے ہے نا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو یہ انسان جو ہے فساد پیدا کر جائے گا، خوریزی کرے گا. یا اللہ ہم نہیں کریں گے. تو انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں. یہ علماء کرام کی ایک تشریح ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ ایک پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو یہ ہے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب اس سے پہلے فرشتوں کو اس کا علم تھا. خلافت جو ہے نا ہم سے پہلے، انسانوں سے پہلے کس کو دی گئی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ معلوم ہے کسی کو؟ تو خلافت دی گئی تھی جنات کو. ٹھیک ہے نا. ہم سے انسانوں کو خلافت دینے سے پہلے جنات کو. اسی لیے تو مخلوق سب سے پہلے زمین میں کون آئی تھی؟ جنات. جنات ہر جگہ موجود ہے، میں نے تم کو بتایا ہے. یہ اس لیے تو اپنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا نا. تو وہ لوگ زمین میں تھے، تو وہ ان کو ایک کیا کہیں گے، ایک ریسپانسبلٹی، ایک کام کے لیے بھیجے تھے، انہوں نے فلفل نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے فرشتوں کو معلوم ہوا تھا. یہ علماء کرام کی دوسری تشریح ہے. پہلی تشریح ہم نے دیکھ لی ہے کہ وہ خود چاہ رہے تھے کہ ہم خلیفہ بنے. دوسری تشریح علماء کرام کی یہ ہے تفسیر میں کہ یہ بول رہے کہ یا اللہ تو نے ان لوگوں کو بھیج کے دیکھ لیا، ان سے پہلے جو تو اس کو بھیجا تھا. کن کو؟ جنات کو. وہ لوگوں نے تو کیا کیا مطلب انہوں نے جو ہے نا فساد مچا دیا تھا جنات کو. اب پھر سے تو جو ایک نئی مخلوق کو بھیج رہا ہے، انسان کو. یہ لوگ بھی وہی کریں گے جو جناتوں نے کیا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کلیم تھا. تو یہ ہونے کے بعد بھی تو یا اللہ تو ہم کو تو کلیم دے دینا. سمجھ رہے بات؟ اور ایک اہم چیز میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنات فیل ہوئے تھے خلافت میں، کب ہوا تھا اس کا ٹائم لائن ہم ڈسکس نہیں کریں گے فی الحال. تو جب فیل ہوئے تھے تب پھر سے اللہ تعالیٰ نے بولا تھا کہ میری زمین تو میں نے بنایا، میرا ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے زمین، یعنی میرا قانون ہونا چاہیے. میرے قرآن کو ماننے والے اور قرآن کو قائم کرنے والے، ان کے شریعت کو نافذ کرنے والے لوگ کوئی نہ کوئی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب جنات تو فیل ہو چکے تھے. میں اب حدیث کی تشریح بیان کر رہا ہوں آپ کو. تو چاروں لوگوں کے سامنے یہ رکھ دیا گیا تھا. یہ جو مشن ہے، یہ مشن سامنے رکھا تھا 4 لوگوں کے لیے. اس میں کون کون شامل تھے؟ جنات شامل تھے، انسان شامل تھے، پہاڑ شامل تھا،
اور چوتھی کوئی مخلوق تھی جو میرے ذہن میں نہیں. تو پہاڑ نے بولا کہ یا اللہ میرے سے نہیں ہوتا, آئی کی ناٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے. جنات بولے یا اللہ ہم تو ٹرائی کر کے آ گئے, ہم سے بھی نہیں ہوتا, اننیسسری ہم کو تو جو ہے نا اب عذاب میں مت ڈال یا گناہ میں مت ڈال یا دوزخ کا مستحق مت بنا, ہم تو اب نہیں قبول کرنے والے ہیں, وی ہیو فیلڈ یور مشن. یہ دونوں ہو گئے. تیسرا کون تھا میرے کو نہیں معلوم. اب انسان کے ٹائم پہ باری آ گئی. انسان یعنی ہم لوگ, انسان, ٹھیک ہے نا, ریپرزینٹیٹیو, بنی آدم جس کو کہیں گے, ٹھیک ہے, اللہ کے ریپرزینٹیٹیو. تو اب یہ انسان کو جو ہے نا بہت برا لگا کہ اتنا بڑا تخلیق کرنے والا اللہ سامنے مطالبہ رکھا اللہ تعالیٰ کیا کہ میرا خلیفہ, میرا ریپرزینٹیٹیو دنیا میں کون ہوں گا جو میری کتاب کے شریعتوں کو نافذ کریں گا. ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھو قرآن سے پہلے شریعت کیا تھی, تورات تھی, زبور تھی, انجیل تھی, اس کو نافذ وہ کن پہ نازل ہوئی, داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی, موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی, ان کو بھی قائم کرنے کے لیے کہا گیا تھا, ان سے نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. تو ہم کو قرآن نافذ کرنے کے لیے کہا گیا, تو اب نافذ کریں گا کون, تو ہمارے سے پہلے بھی ان کو کہا گیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ بھی نہیں کر پائے. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان ہے بہت فیل کر لیا یار اللہ تو تخلیق کرنے والا ہے, میرے کو پیدا کیا اس نے, میرے کو کھلائے گا, میرے کو پلائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, شادی کروائے گا, میری جو ہے نا جسمانی ضرورتیں, پیٹ کی ضرورتیں, مال کی ضرورتیں پورے کرے گا. اب میں شرمندہ ہو کے, بہت ہی مطلب شرمندہ ہو کے, ہمت تو نہیں تھی اس میں انسان میں, لیکن کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے یہ اللہ کی جو ہے نا مشن کو, ٹھیک ہے نا. تو انسان نے قبول کر لیا ڈرتے ڈرتے, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انسان یہ رسول میں ایک حدیث کی تشریح ہے کہ قبول تو کر لیا ہے اس نے, لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اس نے کیا قبول کر لیا. سمجھ رہے ہیں, اللہ کو ریپرزینٹ کرنے کا دنیا میں قبول تو کر لیا انسان نے, ٹھیک ہے نا. اور یقین مانیے یہ پورے سچویشن میں پہاڑ جو ہے نا کم سے کم 2-4 مہینے 4 سال رویا, جنات بھی 1-2 سال روئے, اور تیسری مخلوق مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ آسمان تھا کہ کون تھا کہ کیا تھا نہیں معلوم, وہ بھی جو مخلوق 1-2-3-4 سال روئی, اتنا پورا گیپ آیا تو اللہ ویٹ کرتا رہا. تو انسان دیکھا, تو امیجن کرو انسان یعنی ہم لوگ, تو وہ غیرت برداشت نہیں ہوئی کہ یار اللہ تعالیٰ کو سب انکار کر دیے, اتنے سال ویٹ کر لیا, اب میں انکار نہیں کروں گا. تو وہ مان لیا تھا کہ میں کروں گا, سمجھ رہے. تو اسی لیے اللہ تخلیق کا مقصد کیا تھا, اللہ کا ریپریزنٹیشن تھا. آدم علیہ السلام کو بنانے کا مقصد کیا تھا, اللہ کا خلیفہ بنانا تھا اس کو, جو کہ یہاں پہ قرآن میں الفاظ آ چکے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آیت نمبر 30 کو کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ خالا انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے, ٹھیک ہے جی. اب یہ اللہ تعالیٰ یہ کیا بول رہا ہے اچانک, سمجھ رہے ہیں آپ. یعنی اللہ تعالیٰ جواب فرشتوں کو کیوں دیا, کیونکہ فرشتوں کا کیا سوال تھا کہ اللہ تو زمین میں ایسے لوگوں کو کیوں جا بھیج رہا ہے, خلیفہ کیوں بنا رہا ہے جو فساد مچائے گا اور خوریزی کرے گا, ٹھیک ہے نا. اور پھر بعد میں بولے کہ ہم حمد و ثنا بیان کرنے والے, تیری ایک مائکرو سیکنڈ ہم تیری عبادت مطلب پیچھے نہیں ہٹتے, تو ان کو کیا کر رہا. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اے فرشتوں, فرمایا قال, یہ کتنا پیارا مطلب عربی میں ہے, قال انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے, یو ڈونٹ نو کہ میں انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں. اس کے پیچھے یہ ساری حدیثیں تھی, اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کیا حدیث تھی, یہی حدیث کہ خلافت قبول کیا تھا کون, انسانوں نے. 4 لوگوں کو دیا گیا تھا نا خلافت, کہ بھائی چاروں میں سے کوئی ایک کر لو. پہلا انکار کرا, دوسرا انکار کرا, تیسرا انکار کرا, چوتھا مجبور ہو گیا انہیں, یار میں کیسے انکار کر سکتا ہوں یار, اب کوئی بچا نہیں, یہ تینوں تو نہ کر دیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قبول کرا تھا کریں گا بول کے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, ٹھیک ہے جی. تو آیت نمبر 31 میں, آیت نمبر میرے خیال سے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, ہم جو ہے انشاءاللہ یہیں پہ رکیں گے. دیکھیں 27, 28, 29, 30 4 آیت کیا ہے ہم نے. ہمارا آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ قرآن کو پھر پڑھا جائے اور یہ کرا جائے, اس کے جو کور کانسیپٹس ہے وہ میں سامنے پیش کرتا چلا جاؤں, ٹھیک ہے نا. یہ ابھی کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری تھا. 4 آیات میں علماء کرام تو ایکچولی یہ ایک مہینہ بیان کریں ایک آیت کو, لیکن ہمارا وہ آبجیکٹو نہیں ہے. ہم ایک کور میسج کو لیں گے, سمجھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا سیکھ تھی, اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں. کچھ مقامات پہ ایسا آئے گا کہ پھر میں علامہ آدم الاسماء, ابھی 31 ہے,
अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, ये आके ऐसा कंटिन्यू ऐसा पर वो भी पढ़ेंगे, लेकिन जहां पे एक्सप्लेन करने की बारी आएगी, समझाने की बारी आएगी, कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कुरान का फलसफा आ जाएगा, वहां पे मैं इंशाल्लाह तशरीह करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं हम लोग, आयत नंबर 31 पे, और इंशाल्लाह अगले सेशन में आयत नंबर जो है 31 ऑनवर्ड्स चालू करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग आएं और कुरान को समझने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान से ताल्लुक अगर नहीं है तो यकीन कीजिए, हम चाहे कितने भी सक्सेसफुल हों, हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए, अगर कुरान अगर हमको नहीं मालूम, तो अमल पे आना पॉसिबल नहीं है। और अमल पे नहीं आए तो लिख लीजिए, जहन्नम हमको जाना है, ठीक है ना। और जो हजरत नए आए हैं उनको भी बताता चलूं कि उनसे भी गुजार उनका मैं मतलब शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ज्वाइन किया, और उनसे भी गुजारिश है कि इसका मैसेज भी दें, हम क्या बात कर रहे हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनसे भी उनका भी बड़ा शुक्रिया ममनू हूं मैं कि वो अपना वक्त, कीमती वक्त निकाल के कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कुछ सवालात हैं तो मैं अनम्यूट करता हूं। अ, अगर कुछ सवालात हैं तो अनम्यूट करके कुछ सवाल पूछ लें, वरना फिर हम इस सेशन का इख्तिताम करेंगे। चले, मेरे ख्याल से सवालात तो नहीं है, तो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते यही वक्त पे मुलाकात होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।